अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम. दिस इज़ आवर बजट स्पेशल और मैं हूँ सिद्रा इकबाल. बजट को आए हुए 2 हफ्ते गुजर चुके हैं, रिएक्शंस आपके पास आ चुके हैं एंड दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बिन कीनली फॉलोइंग. आई स्टार्टेड माई करियर एज अ बिजनेस जर्नलिस्ट और मुझे याद है कि किस तरह पाकिस्तान में दिस इज़ ऑलमोस्ट एन इवेंट. इससे पहले भी फोरकास्ट आती हैं, जितनी ट्रेड बॉडीज़ हैं, चेंबर्स हैं, वो अपने अपने तय इसके लिए सजेशंस देते हैं. द एक्सपर्ट्स एंड द गुरुज दे ट्राई टू फोरकास्ट व्हाट कम्स इन. लेकिन आने के बाद हम ये देख रहे हैं कि इसका खैर मकदम भी किया है कई हलकों ने. कुछ आवाज़ें ये भी आई हैं कि जो इससे एक्सपेक्टेड था उसके बजाय इसमें कई सरप्राइजेस भी हैं. So we thought, why not threadbare it? Let's try and understand कि how is the market responding, how are the savers responding, और हमारे पास क्या opportunities बन रही हैं. What does it mean for the salaried class, the businessmen, and even the big industries? आज जो हम ये conversation कर रहे हैं, this is brought to you by JS Investments, and as you know, this is Pakistan's private sector's oldest and the first publicly listed asset management company. आज हमारे साथ मौजूद हैं the Chief Investment Officer of JS Investments, and this being the multi-asset fund management company manages over 100 billion worth of retailer as well as institutional savings across multiple asset classes, जिसमें bond markets शामिल हैं, stock market है, and of course various alternatives. My guest today has been keenly following the economy of Pakistan. बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि this is perhaps his 24th federal budget that he is reading into and presenting, of course, his own insights and the market's response to it. इनके पास experience है पाकिस्तान में भी and as well as he's worked abroad. So let's learn from him. Let's try and understand the budget and the impact that it is going to have on not just the economy, बल्कि आपकी और मेरी ज़िंदगी पे भी. हमारे साथ मौजूद हैं हुसैन हैदर. अस्सलाम वालेकुम हुसैन. वालेकुम सलाम. थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस. और आज ख़ास तौर पर मुझे बताइए, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि एक मैच की तरह इसको देखा जा रहा होता है. जब इसकी मुख्तलिफ हेडलाइंस सामने आ रही थी एंड इसकी स्पीच हो रही थी, व्हाट वाज योर रिएक्शन? बेसिकली सीधा इस बजट को लेके अगर आप देखें तो तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, और स्पेशली कमिंग ऑफ फ्रॉम द लोज जो 2 साल पहले सूरत हाल हमारी थी, तो हमारे पास जितनी स्पेस नॉर्मली होनी चाहिए वो काफ़ी कम रही है रीसेंट बजट्स में. तो अभी क्योंकि थोड़ी बहुत जो मैक्रो इकनॉमिक अगर आप देखें जो इंडिकेटर्स हैं बज़ाहिर उनमें बेहतरी है, स्पेशली इन्फ्लेशन जिन लेवल्स पे चली गई थी वो काफ़ी कूल ऑफ हुई है. तो यहाँ हमारे पास वो स्पेस थी, या अब आप कह सकती हैं है अभी मौजूद, के जहाँ हम थोड़ा और बेहतरी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं. तो इसको लेके तवक्कुआत जो हैं वो काफ़ी थी. हाउएवर एज द टाइम पास बाय और बजट की पूरी तफसीलात सामने आ गई, तो आई थिंक उस हवाले से वी फील के देयर वाज सिग्निफिकेंट रूम फॉर फर्दर रिफॉर्म्स, और इस हवाले से काफ़ी पेशरफ्त हो सकती थी जिसमें हमारे ख्याल में थोड़ी गुंजाइश रह गई. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जब मैंने आपसे पूछा कि आज की हमारी कॉन्वर्जेशन की टैग लाइन क्या हो सकती है, सो व्हाट यू रिकमेंडेड वाज द इल्यूजन ऑफ सिंक. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट सिंक, व्हाट comes to my mind is कि you are pointing out to certain gaps. कहाँ gaps मौजूद हैं and why do you call it an illusion? ऑलराइट, सो ये बेसिकली हमारी जो बजट कमेंट्री जो हमने थोड़ी जसारत की मुख्तसरन अल्फाज पे वी मेड अ कमेंट्री, और उसका जो टॉपिक था जो इन टोटलिटी जो उभर के सामने आ रहा था वो यही था कि जी सिंक्रोनाइजेशन जो है जो उस वक्त की शदीद ज़रूरत है कि आप बजट को किसी भी जाविये से देख लें, तो उसमें जो एक कनेक्टिंग द डॉट्स वाली चीज़ होती है उसमें हम समझते हैं कि थोड़ा सा एक तरीके से गैप हमें महसूस हुआ. और फिर ऑब्वियसली एक बजट का जो नैरेटिव होता है एवरी टाइम गवर्नमेंट्स करती हैं, और गवर्नमेंट की अपनी मजबूरी होती है, तो उस हवाले से जो नैरेटिव पेश होता है वो ऑब्वियसली एक प्रो ग्रोथ वाली सूरत हाल होती है, और गवर्नमेंट यही एक निशानदेही देने की कोशिश कर रही होती है कि वो अपने महदूद वसाइल में रहते हुए बेहतर से बेहतर उसने बजट पेश किया है. तो उस कॉन्टेक्स्ट को अगर आप सामने ग्राउंड रियलिटी जो बजट आया है उसको सामने रखें तो वो हमें महसूस हुआ कि वो थोड़ा इल्यूजन ज़्यादा में महसूस हुआ एज़ कम्पेयर टू जो एक नैरेटिव सामने आया. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. आप कह रहे हैं कि आपका जो ग्राउंड रियलिटीज़ को रीड करने का अंदाज़ है वो बहुत मुख्तलिफ है. एंड दिस ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि एक आम आदमी, देखें, एक तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा, पॉलिसी मेकर होगा, पीपल हु हैव in one way or the other served in the government and have been a part of the policy environment. लेकिन जब हम बजट को देखें तो उसको अंडरस्टैंड कैसे करें, उसको रीड कैसे करें? I would really want you to give your insight to my viewer.
ایکسلنٹ سدرا، آئی تھنک بہت ہی خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے یہ. اور نارملی جو بجٹ کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، آئی تھنک یہ بات کہیں پیچھے رہ جاتی ہے کہ ایک نیشنل بجٹ جب آتا ہے تو اس کو کس طرح سے پریزنٹ کیا جائے. آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ریز دس پوائنٹ. تو دیکھیے اس کے اگر ہم آسان کر لیں پاکستان کے پرسپیکٹیو سے، یا اگر آپ کوئی بھی کسی بھی ملک میں جو سٹیزنز ہیں وہ انالائز کرنا چاہیں بجٹ کو، تو 3 آسان طریقوں سے اس کو دیکھا جا سکتا ہے، پرکھا جا سکتا ہے. بالکل. اور اس میں دیکھیے جو پہلی جو امپورٹنٹ چیز آ جاتی ہے وہ اوبیسلی جو میکرو ایک پکچر آ رہی ہے، جو میکرو نمبرز آ رہے ہیں، جس میں اگر آپ ہمارے پس منظر میں دیکھ لیں جو پاکستان میں آتے ہیں تو وہ اوبیسلی کا اعداد و شمار شیئر ہو رہے ہوتے ہیں اربوں روپے میں، کھربوں روپے میں، ڈزینگ نمبرز آ رہے جی. ہوتے ہیں. اور وہ اوبیسلی سم ٹائمز جو ہے وہ جو ایک عام شہری ہے وہ اسٹرینجڈ محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ ان نمبرس کا مثلا ہمارے ایک ہاؤس ہولڈ اکانومی سے کیا تعلق ہے. بٹ بہرحال اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. تو اس میں ہم تھوڑا آپ کے پاس وقت ہوگا تو اس میں ہم تھوڑا سا روشنی ڈال لیں گے. دوسرا دیکھیے جو چیز ہے وہ اوبیسلی ایک عام شہری کے پرسپیکٹیو سے کیا بجٹ کے اندر چیزیں آئی ہیں. پوٹنگ اسائڈ کے ایک میکرو پکچر ہے، بٹ ایک عام شہری، ایک عام سٹیزن جو ہے جس کی ایک انکم ہے، ایک سیلری ہے، یا وہ بزنس کر رہا ہے، اس کے ایکسپینسز ہیں، اس کے اخراجات ہیں، باقی ہیلتھ، ایجوکیشن وغیرہ وغیرہ. تو اس کی ذات سے منسوب جو بجٹ کے اندر اسپیسیفکس ہیں وہ کیا ہیں، اس بجٹ نے اس عام انسان کو کیسے متاثر کیا، ایک عام بزنس کو کیسے متاثر کیا. اور تیسری چیز دیکھیے جو بہت اہم ہے، جو کہ میری کوشش ہوگی اس پوڈ کاسٹ میں آپ کی مدد سے ہم اس طرف انصاف کر سکیں موضوع کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ جو بجٹ ہے، جو ڈاکومنٹ ہے یہ آتا ہے، اس کا ایک اوور آل جو میکرو اکنامک کوئی پالیسی اگر موجود ہے اس سے ہاؤ از اٹ کنیکٹڈ، کیا یہ اس پالیسی کو اچیو کرنے میں مدد ثابت ہو رہی ہے یا یہ اس کے برعکس سچویشن پیش کر رہی ہے. تو یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. آئی تھنک دیز آر کی سیلینٹ فیچرز جو آپ نے پوائنٹ کیے ہیں حسین. اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ لیٹس ٹرائی اینڈ سورٹ آف ڈیپ ڈائیو ان ٹو ایچ ون آف دیم. سب سے پہلی بات آپ نے کی کہ میکرو اکنامک جو ایک اسٹیج ہمارے سامنے آتا ہے، جو احاطہ کیا جاتا ہے، اس کو ہم سمجھے کیسے. ایز اے جرنلسٹ آئی کین ٹیل یو کہ کچھ اصطلاحات بہت کلیشیڈ بھی ہیں. کئی دفعہ بجٹ جب آتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ پرو پور بجٹ ہے. کبھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارا کیونکہ کلائمیٹ کرائسس اتنا زیادہ تھا سو وی ہیو بن فوکسنگ آن کلائمیٹ ایکشن. کبھی اشرافیہ کی بات کی جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں نہیں جی ہمیں فارمل اکانومی میں لے کے، اس کی دھارا میں لے کے آنا ہے انفارمل اکانومی کو. اس دفعہ اگر میں میکرو اکنامک کے حوالے سے بات کروں، people have emphasized کہ the vision that is being presented is کہ we are going to be an export-led economy. How are you reading the macroeconomic environment? ضرور. تو سدرا اس میں میں ایک چھوٹی سی تمہید یہ باندھ لیتا ہوں پہلے کہ جیسے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوں تو ایک عام شہری کا تو پرسپیکٹیو ہے ہی ذہن میں، مگر میں ریپرزینٹ مثلاً کر رہا ہوں سیونگس، جو ایک سیورس کمیونٹی ہے، انویسٹرس کمیونٹی ہے. تو اس کے اندر انویسٹرز ایٹ لارج آپ دیکھ لیں تو اس میں ماسز بھی ہیں، اس کے اندر کارپوریٹس ہیں، اس کے اندر بینکس ہیں، اس کے اندر مختلف آرگنائزیشنز ہیں. تو میرا جو پرسپیکٹیو ہوگا وہ میں کوشش کروں گا کہ ایک آپ کو ٹوٹیلٹی میں ایک بجٹ کی ہم سمری پیش کر سکیں. تو اب جیسے آپ کا یہ سوال ہے تو اس میں اگین دریا کو ہم کوزے میں بند کرنے کی کوشش کریں، مختصر ہمارے پاس وقت ہے. تو اس میں پہلی تو بات یہ آ جاتی ہے کہ دیکھیں جب بھی آپ میکرو اکانومی اور یا اربوں کی بات ہو رہی ہے، کھربوں کی بات ہو رہی ہے، تو ڈیٹا کا جو ہے انالائز کرنا یا ڈیٹا کی خود کی اہمیت بڑی امپورٹنٹ ہو جاتی ہے. یعنی کہ اگر آپ کارپوریٹ لیول پہ اگر آپ کوئی بزنس، اگر میں اور آپ مل کے کوئی بزنس اسٹارٹ کرنا چاہیں تو ہمیں ڈیٹا اپنے سامنے رکھنا ہوگا. ڈیٹا کے بغیر جو ہے وہ ہم کاروبار نہیں اسٹارٹ کر سکیں گے. تو اب اگر اس تناظر میں آپ اس بجٹ کو دیکھیے اور میکرو پرسپیکٹیو سے دیکھ لوں تو دیکھیں اس کے اندر جو اعداد و شمار ہیں، مثال میں آپ کو دیتا ہوں ایک کہ جیسا کہ انٹرسٹ ایکسپینس ہے، یعنی کہ ہماری جو ڈیٹ ہے جس کا بہت ذکر میں وہ ایک موضوع رہتا ہے، اس کے پرسپیکٹیو سے آپ دیکھ لیں جو پیمنٹ سالانہ ہمیں کرنی ہے، اور یہ صرف انٹرسٹ کی مد میں بات کر رہا ہوں، میں پرنسپل ریپیمنٹ کی بھی بات نہیں ہو رہی ہے. تو وہ نمبر جو بجٹ کے اندر پیش ہوا ہے وہ ہے 8,200 ارب روپے کا. تو آپ دیکھیے کتنا ہیوج نمبر ہے. اب سننے میں ہی جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکس ساؤنڈ کر رہے ہوتے ہیں نمبرز یہ. اسی طریقے سے اگر آپ صحت اور تعلیم کی مد میں دیکھ لیں رقم کیا بن رہی ہے، تو یہ یعنی کہ میں اگر آپ کو ایک رینج دے رہا ہوں کہ ہائیسٹ اینڈ پہ اٹس اراؤنڈ لائک 8,200 ارب روپے، اور اگر ہم صحت تعلیم کو کلب کر لیں تو یہ نمبر غالباً 150 ارب روپے بھی نہیں ہوگا. تو کم سے کم بھی اماؤنٹ جو ہے وہ ارب روپے کی اس میں مد میں بات ہو رہی ہے. تو یہی اگر ہم یہیں سے آگے چلیں اور ہم انٹرسٹ ایکسپینس اور صحت و تعلیم کا موازنہ کر لیں تو آپ دیکھ لیں 57 ٹائمز فرق ہے. یہ کہاں 145 ارب روپے اور کہاں 8,200 ارب روپے. اچھا یہ نمبر نارملی ہائی سائڈ پہ ہی رہا ہے پاکستان میں. یہ اگر آپ پچھلے 25-30 سالوں میں دیکھ لیں تو اٹس پرابلی وڈ اراؤنڈ اباؤٹ ٹو مے بی 15 ٹائمز 20 ٹائمز ایسے نمبر رہا ہے. سو ڈیولپنگ اکانومی کے لیے دس از لائک کوائٹ نارمل ایز ویل.
हाउएवर इसमें हालिया सालों में काफ़ी शदीद इजाफा हो गया है. हालिया 10 सालों में ही नंबर्स एक तो बहुत ज़्यादा जंप अप कर गए हैं और दूसरा ये कि कई एक्सपर्ट्स एंड गुरुज ने पॉइंट आउट किया है कि दिस इज पॉइंटिंग टू हाउ अनसस्टेनेबल आवर इकोनॉमी हैज़ बिकम. सो इज दैट व्हाट यू आर आल्सो गेटिंग? बेशक, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बिल्कुल आपने सही बात इस वक्त की. और इसी को मैं अगर आगे बढ़ाऊँ तो इसमें आप देखिए कि जो डाटा की बात जब होती है ना, तो जब आप जैसे हम लोग कंपनीज एनालाइज कर रहे होते हैं या बॉन्ड मार्केट में डिसीजंस आप ले रहे होते हैं या आपके पास कोई नया इन्वेस्टमेंट आइडिया आ रहा होता है अंडर ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स, तो आप क्लोजली हर चीज़ को परख रहे होते हैं जी. उसी तरीके से जब ये बजट का डॉक्यूमेंट आया है तो उसी तनाजुर में अगर मैं इसको एनालाइज करने की कोशिश करूँ तो उसके अंदर आप देखिए कि GDP ग्रोथ जो अभी साल इख्तिताम पजीर होने जा रहा है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर उसका जो तखमिया लगाया है गवर्नमेंट ने वो 2.7% लगाया है. अच्छा, अब ये नंबर अगर आप क्लोजली पल्स देख रहे हो और नंबर्स आ 11 मंथ्स के नंबर्स आपके पास होते हैं, 10 मंथ्स के, 9 मंथ्स के, डिपेंडिंग ऑन जो डेटा रिलीजेस आ रही होती हैं, तो उसके हिसाब से जो क्रॉप्स की सूरत हाल एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री की जो सूरत हाल है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये 2.7 मुश्किल लगता है कि अचीव होगा. ये बज़ाहिर काफ़ी ओवर स्टेटेड मालूम होता है और इसको मेकअप करने के लिए कुछ जो दूसरे आप समझ लीजिए कि जो आइटम्स हैं जिसमें मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, गैस डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर सप्लाई की मद में आप देख लें तो वहाँ एक बहुत ह्यूज ग्रोथ का नंबर आ रहा है विच इज़ नॉट एक्चुअली टैलिंग विद द रियलिटी. So Hussain, what do you think gives the government the confidence this can be 2.7%? आपके ख्याल में? नहीं, देखिए, जो मैं तो अगेन प्योरली डाटा बेस्ड, क्योंकि हम जो रवा माली साल है उसके अख्ताम पे हैं. अगर तो देखिए साल का शुरू होता तो फिर ये थोड़ा सा इट बिकम्स अ लिटिल डिबेटेबल या हम उस पर डिस्कशन कर लेते या मैं फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट डिस्कशन हो जाती. बट सिंस वी आर ऑलमोस्ट एट द क्लोज ऑफ द फिस्कल ईयर तो उस पर एक आम, और सिर्फ मेरी राय में नहीं, अगर आप जनरली इस पर भी एक मार्केट्स में और जो इकोनॉमिस्ट हैं उनसे भी मशवरा लें तो आई थिंक नतीजा यही निकलेगा कि ये नंबर स्लाइटली नहीं बल्कि इसमें काफ़ी एक डाउनवर्ड रिविजन की गुंजाइश है, गिवन के जो हमारे मेन जो सेक्टर्स हैं उसमें काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस आई है फॉर वॉट एवर रीजन्स. तो एक तो मैं इस तरफ इशारा करूँगा डाटा की जो अहमियत है तो वो नंबर वहाँ टैली नहीं हो रहा. इसी तरीके से अगर आप रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर की साइड पे आ जाएं, क्योंकि मैक्रो में रेवेन्यूज़ हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं और ऑब्वियसली फिर उसका डेफिसिट या सरप्लस आता है. हमारे केस में ऑब्वियसली वो डेफिसिट है विच इज़ अगेन अ नॉर्मल थिंग. तो इसमें अगर आप रेवेन्यूज़ को देख लें तो रेवेन्यूज़ में भी काफ़ी जो है जो नंबर्स जो ग्रोथ अस्यूम की गई है या जो दिखाई गई है बजट में वो काफ़ी ओवरस्टेटेड मालूम होती है. और उसका मैं बहुत क्विकली अगर आपको ब्रेक डाउन कर दूँ आसान तरीके से कि अगर आप पिछले 5 साल का एनालिसिस करें तो पिछले 5 साल में जो अफरात ज़र या जो जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं और जो हमारी मईशत की ग्रोथ की रफ्तार रही है वो तकरीबन 3% है और इन्फ्लेशन एवरेज आप समझ लें कोई तकरीबन लगभग 16% के आसपास थी. तो ये दोनों नंबर्स मिला के कोई 19% बनते हैं. तो 19% से मुराद ये है कि अगर हमारी कोई हम टैक्स के मेजर्स ना लें तो हमारी 5 साल जो हालिया तारीख गुजरी उसमें सालाना ग्रोथ 19% तो होना चाहिए. इतना रेवेन्यू तो अच्छा, अब जब हम वाक़तन देखते हैं तो वो ग्रोथ एक्चुअली 24% है सालाना. तो 24% में से जब आप 19% निकाल दें तो नंबर बचता है 5%. तो 5% का मतलब ये हुआ कि जो आपने इजाफी टैक्सेस लगाए इन 5 सालों में उसका जो यानी कि औसतन जो इम्पैक्ट आया है ग्रोथ में अंदर टैक्स रेवेन्यूज वो 5% है. अच्छा, अब यहाँ पे आप और कीजिएगा कि ये 5% तब अचीव हुआ है कि जब हमने हालिया 5 सालों में रिकॉर्ड टैक्स, जिस चीज़ पे टैक्स नहीं लगा यानी ऐसी कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है. दिस इज़ द मैक्स दैट वी हैव बीन टैक्स. चाहे आप सैलरीज क्लास की बात करें, चाहे आप कॉर्पोरेट्स की बात करें, चाहे आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करें, वी हैवंट सीन सच टाइम्स. और उस पर भी आप कह रहे हैं कि दिस इज़ द नंबर दैट हैज़ बीन अचीव्ड. दैट इज़ करेक्ट. अब इसमें आप गौर कीजिए, मैं और इसमें कुछ चीज़ें गिना दूँ. मसलन सैलरी क्लास जो है, क्योंकि मैं खुद एक सैलरी क्लास में फॉलो करता हूँ तो ऑब्वियसली वो दर्द दिल जो है वो हमेशा रहता है. तो उस हवाले से आप देख लें तो उसमें रिकॉर्ड इंक्रीज़ हुआ है. इसी तरीके से कॉर्पोरेट टैक्सेशन रिकॉर्ड इजाफा पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं हुआ जो अभी लेवल्स यहाँ खड़े हैं. इसी तरीके से आप बैंक्स में देख लें, वहाँ काफ़ी टैक्सेस में इजाफा देखने में आया है. सुपर टैक्स लगा है ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, 10% वो लगा है. फिर इसी हवाले से इन टोटलिटी में आप देख लें तो हालिया 5 सालों में जो अफरात ज़र की एवरेज बन रही है इन्फ्लेशन की, ये हिस्टोरिकली नहीं हमें इसकी नज़ीर मिलती. तो इतनी ज़्यादा सब चीज़ों के बाद हमें जाके आप समझिए कि 5% का नंबर, ये जो मैंने कैलकुलेशन आपको बताई कि आप इन्फ्लेशन ग्रोथ निकाल दें तो 24% में से बचता है 5%. अच्छा, अब आप आ जाएँ इस बजट पे जो अभी हमने पेश किया. इसमें देखिए, इसमें जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ का नंबर आ रहा है वो मिला के 12% आ रहा है. गवर्नमेंट कह रही है कि जी 7.5% की इन्फ्लेशन है और तकरीबन जो तखमिया GDP ग्रोथ रेट का लगाया जा रहा है वो 4.2 है. तो ये मिला के अगर हम चलें इस नंबर्स को भी तस्लीम कर लें, ऑल्दो मेरी राय में इन्फ्लेशन का नंबर भी कम होगा और GDP ग्रोथ रेट में भी थोड़े डाउनवर्ड रिस्क मौजूद हैं. बट चलें 12% आप ले लें. बट हमने जो टैक्सेस की मद में नंबर दिखाया है ग्रोथ,
وہ 19% بنتا ہے. تو 19% مائنس 12% بنتا ہے 7%. تو اب جب اس بجٹ کو آپ دیکھتی ہیں تو اس بجٹ میں بظاہر کوئی ٹیکسز نہیں لگے ہیں. جیسے میں آپ کو اسٹاک مارکیٹ کا ہر جگہ ہم میکس آؤٹ کر چکے ہیں اور گنجائش ہی نہیں ہے اب ہمارے پاس. ایگزیکٹلی. تو یہ جو ہے سلسلہ بیسکلی یہ ہے. تو جب نئے ٹیکسز آپ نہیں دیکھ رہے ہیں فائنانس بل کے اندر تو اس میں 7% گروتھ فرام نیو ٹیکسز کیسے پاسبل ہوگی. تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جو So کہ this is the gap that you're saying کہ there seems to be some sinking gaps جو یہاں پہ موجود ہیں. لیکن اگر ہم میکرو سے let's shift, جو آپ کا دوسرا ڈائمینشن آپ نے کور کیا حسین, where we talk about the common man. ایک تو سب سے پہلے میں چاہوں گی کیونکہ پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے, 24 کروڑ کی آبادی ہے, اس میں ایک عام آدمی کی ڈیفینیشن بھی بہت ڈائیورس ہے. I want you to first define the common man and then the impact that this budget will have on that عام آدمی. اچھا, یہ آپ کا بڑا دلچسپ سوال ہے کیونکہ دیکھیے عام اس میں دیکھیے جو میننگ لیے جاتے ہیں, انفر ہوتے ہیں نارملی ہماری عام کنورزیشنز میں, وہ مراد اگین سیلریڈ طبقے سے ہی ہوتی ہیں. Middle class, lower middle class. جی, اور اس میں وہ لوگ, اگر ہم ڈیفینیشن کو اور کلیئر کر دیں تو اس میں وہ لوگ آنے چاہیے یا ہونے چاہیے جو کہ آلریڈی ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں بھرپور طریقے سے. بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک تو اوبیسلی وہ لوگ ہیں جو کہ ٹیکس نیٹ میں ہیں اور پورا ٹیکس دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ دیر از نو وے دے کین اسکیپ آؤٹ آف دیٹ سسٹم, رائٹ. دوسرا وہ ہے کہ جو آلریڈی ٹیکس نیٹ میں موجود ہیں مگر وہاں انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے, سگنیفیکنٹ انڈر رپورٹنگ ہو رہی ہے یا سلائٹلی کم رپورٹنگ ہو رہی ہے, وہی کیٹیگری آ جاتی ہے. But we are at least happy that they are filing their taxes. At least, yes. And we can get into more details once they are already in the tax net. تو وہاں پہ بھی ہمیں پیش رفت کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کہ کیا ریالٹی ہے. اور تیسرا ظاہر سی بات ہے وہ اس میں عوام الناس ساری آ جاتی ہے, انڈیویجولس, کارپوریٹس, بزنسز, کہ جو بیسکلی ٹیکس نیٹ میں کسی بھی طریقے سے ہیں ہی نہیں. تو تیسری کلاس وہ ہے. تو اب عام آپ نے شہری کی بات کی تو اگین اس میں ہم بیسکلی جو ہمارے ذہنوں میں لوگ آ رہے ہیں وہ لوگ ہیں جو سیلری کلاس ہے اور جو بیسکلی بھرپور طریقے سے انڈائریکٹ ٹیکسز تو ہم سبھی دے رہے ہوتے ہیں, بٹ وہ باقاعدہ انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے, وہ ہر طریقے کے ٹیکسز دے رہا ہے اور وہ پسا ہوا ہے کافی. مثلاً اگر آپ نمبر دیکھ لیں تو 500 ارب روپے کا نمبر کراس کر جائے گا اس سال. یہ ہارڈلی آئی تھنک 150 ارب روپے کا نمبر تھا 5 سال پہلے اگر آپ دیکھ لیں. اس میں جو اضافہ ہوا ہے اس گروتھ میں انکم ٹیکسز میں خالی یہ 33% ہے. 33% سالانہ اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 سالوں میں سیلری کلاس پہ ٹیکسز کی مد میں. which basically means کہ ہماری سیلری کلاس اگر تخمینہ لگایا جائے اور کمپیئر کیا جائے آپ کی ریٹیلرز اور ایکسپورٹرز سے زیادہ ٹیکس دے رہی ہے, آپ کہہ سکتی ہیں. جی ہاں. اب اس میں اگر آپ اوور آل ریونیو کا نمبر دیکھیے تو وہ 24% کا اضافہ ہے. اوور آل ٹیکسز جو جیسے میں نے شروع میں آپ کو بتایا 24% کا نمبر پچھلے 5 سالوں کا ایوریج آ رہا ہے, تو اس کے بنسبت 33%. اچھا, اب دیکھیے عام شہری کے لیے اس بجٹ میں معاملہ یہ ہے کہ جو کڑوا سچ ہے دیکھیے وہ یہ ہے کہ جو یہ مختلف ٹرمز جو ہم کافی سنتے ہیں میڈیا پہ, ٹھیک ہے, اخبارات میں, مثلاً آسٹیرٹی کا لفظ استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, سب سے زیادہ اسٹرکچرل ریفارمز ہیں, فسکل کنسالیڈیشن, میکرو اکنامک اسٹیبلائزیشن. دیکھیے یہ ساری ٹرمینالوجیز حقیقت یہ ہے کہ یہ ساری جو عام شہری ہے اس پہ اپلیکیبل ہوتی ہیں, گراؤنڈ ریالٹی ہے. اف آئی میں انٹرپٹ, ابھی آپ جیسے بات کر رہے تھے سیلری کلاس کی, اس بجٹ کی ایک بہت بڑی ہیڈ لائن یہ بنی کہ اس میں ریلیف دیا گیا ہے, the tax has been reduced. Do you see this is significant? جی, اس پہ میں آگے ضرور روشنی ڈالتا ہوں کیونکہ یہ سدھا جو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, آن دا فیس آف اٹ تو دیکھیے ریلیف ہے, اور بٹ اس کو واقعتاً ریلیف کہنا صحیح ہے یا نہیں ہے, یہ ایک will it have impact, significant زیادہ ہے جی, یا بٹ نہیں؟ وہ دس از بین اے ویری منسکیول کیا کہتے ہیں جو ریلیف دیا ہے, اگر آپ اس کو ریلیف کہیں تو وہ اتنا کچھ سگنیفیکنٹ نہیں ہے جو اگر آپ حقیقتاً مجھ سے پوچھیں گی تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ ساری ٹرمینالوجی سیلری کلاس سے آپ اس طرح سمجھ لیں جو ٹیکس نیٹ میں لوگ ہیں, تو اس میں زیادہ کارپوریٹس بھی ہیں, بزنسز بھی ہیں, جو ٹیکس نیٹ کے اندر فال کر رہے ہیں, ان کے لیے یہ ساری ٹرمینالوجیز فال کر رہی ہیں, بٹ ناٹ مینیسل کام کمپلیٹ پورے ہمارے ملک کے اوپر. اچھا, تو ایک تو یہ سلسلہ, اور دوسرا اس میں جو میں نے آپ کو بتایا کہ حالیہ 5 سالوں میں جس طریقے کی انفلیشن دیکھنے میں آئی ہے, اتفاق سے روپی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, اور میں نے ٹیکسز میں آپ کو اضافہ بتا دیا, تو جس طرح کی لیول آف ویلتھ ایروژن ہمیں اس اسپیل میں دیکھنے کو ملی, اس کی تاریخ میں نظیر کم ملتی ہے. یعنی آپ کے ابھی دونوں فیسٹیولس گزرے ہیں, ہم دیکھ سکتے ہیں کہ عید الفطر ہو, عید الاضحیٰ ہو, جو اسپینڈنگ کے والیومز ہوتے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئے ہیں. اینڈ آئی تھنک یو ریئلی پوائنٹڈ اٹ کہ پرچیزنگ پاور, ویلتھ ایروژن تو ہو رہی ہے, دا پرچیزنگ پاور از ناٹ دیئر, دیئر فور اگر ٹیکس میں کمی بھی آتی ہے تو وہ روبسٹنس آپ مارکیٹ میں نہیں دیکھیں گے. وچ برنگس می ٹو دا تھرڈ ڈائمینشن جو آپ نے کہا کہ اگر ان میکرو انڈیکیٹرس کو عام آدمی کو وی ٹرائی ٹو کنیکٹ اٹ
to the economic vision, the policy environment that we are trying to create, इसमें आप इस environment को कैसे read कर रहे हैं? जी, इसमें देखिए मैं मुख्तसरन अगर आपको बताऊं और आई थिंक इस पॉडकास्ट का अगर एक कोई की टेक अवे आप हमारे व्यूअर्स को जाए तो वो ये होगा जो आपने सवाल पूछा है कि देखिए जो विज़न हमारा है जिसमें बहुत हर हवाले से बात हो रही है, गुफ्तगू हो रही है और बेपना पोटेंशियल है पाकिस्तान के अंदर, और जो स्टेप्स हम ले सकते हैं इसमें हम आगे क्विकली विल टच अपॉन वो भी हम ले सकते हैं, बिकॉज देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ इन पाकिस्तान, इसमें कोई दो राय नहीं है. हाउएवर मामला ये हुआ है कि ये हालिया साल जो हमें ले गए हैं जिस नहज पे, तो मईशत महसूस हो रहा है कि एक ऐसी हद पे आ चुकी है कि जहाँ तरक्की की रफ्तार यहाँ से बढ़ाना थोड़ा मुश्किल काम महसूस हो रहा है, और एक टिपिंग पॉइंट या एक थ्रेशोल्ड लेवल पे हम आ गए हैं. और उसकी मैं कुछ अलामतें जल्दी से आपको गिना देता हूँ. मतलब बेपना है, बट जो मेरे फौरी जहन में इस वक्त आ रही हैं वो मसलन कोई 7-8 ऐसी अलामतें हैं कि जल्दी से ऑन फिंगर टिप्स अगर हम देखें तो दैट विल गिव यू अ कंप्लीट गुड सेंस ऑफ कि इस वक्त जो एक टिपिंग पॉइंट है वो अचीव, या तो हम ऑलमोस्ट करीब आ गए हैं या बस करीब आ रहे हैं. सबसे पहले तो देखिए जो ग्रोथ, हमारी इकॉनमी ग्रोथ है, ये हिस्टोरिकली 50-70 साल की तारीख में अगर आप देख लें तो ये लोएस्ट लेवल्स पे हम जा रहे हैं. ये पिछले 3 साल की मैं बात कर रहा हूँ. हालिया ट्रेंड अगर आप देखें तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि उसमें बेहतरी आई है, सेंटिमेंट में चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट ऑब्वियसली उसको कंपेयर करना फ्रॉम अ वेरी लो बेस इफेक्ट मुनासिब नहीं है. सेंटिमेंट में बेहतरी आई है, लेकिन इट इज नॉट ट्रांसलेटेड इनटू द थ्रस्ट दैट वी आर लुकिंग फॉर. तो आपने कहा कि ग्रोथ आपकी स्लो डाउन हो रही है. बेशक. तो एक तो देखिए ये है, तो ये हम हाई लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव करना हमारे लिए माफ़ौकुल फितरत बात हो रही है. आप समझ लें, बालायकल बात है कि आप एक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ अचीव करें. दूसरी चीज़ देखिए आ जाती है कि अगर आप इस बजट में, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि टैक्सेस की, अगर आप नए टैक्सेस का जो इतलाक़ है वो अगर आप देखें तो वो उस तरीके से हमें नज़र नहीं आ रहा. तो वो जो आप जिसको रिलीफ़ कह रही हैं वो कहीं ऐसी सूरत हाल तो नहीं है कि आप नए टैक्सेस लगाने की सूरत में रहे ही नहीं हैं. इट्स एक्चुअली यू हैव मैक्स्ड आउट बेसिकली. दैट इज़ करेक्ट. तो ये इस तरफ तो इशारा नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी जो लोग टैक्स नेट के अंदर हैं उन पे जो आप कह लीजिए जिस मद में टैक्सेस लग चुके हैं वहाँ मज़ीद टैक्सेस बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है. So one very interesting thing I noticed, and maybe you can allude on that, हुसैन अपना की तरफ से यानी तस्वुर ये किया जाता है कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक ब्लू आइड इंडस्ट्री है. अमूमन उनको मराद, सब्सिडीज़ और एक तरह का प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मिल ही जाता है. उनकी तरफ से SOS, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आना, व्हाट इज़ दैट इंडिकेट? जी, दिस इज़ अनदर पॉइंट. और ये एक बहुत क्रिटिकल अलामती चीज़ है, क्योंकि ये आपके तसव्वुर में आम, अगर आप देखिए आम ख्याल जो तसव्वुर है उसमें ये नहीं आ सकता था, क्योंकि यही हमेशा सोचा जाता है कि जी ये एक जो मखसूस टेक्सटाइल लॉबी है या जो बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको तो वो मरात मिल जाती हैं या वो अशराफिया में कंसिडर किए जाते हैं. तो व्हाट चेंज्ड, सो व्हाई दे वर लेफ्ट अनसपोर्टेड दिस टाइम. तो ये एक अहम सिम्टम है. इसी तरीके से अगर आप बात को आगे बढ़ाएं तो डेवलपमेंट स्पेंडिंग, उसमें देखिए ये होता है कि पिछले अगर हम हिस्ट्री देखिए तो हमेशा 20%, 15% की अंडर स्पेंडिंग होती है बाय द टाइम वी क्लोज द ईयर. बट ये जो रवा हमारी साल है जो अख्ताम पजीर हो जाएगा 30 जून को, यहाँ पे जो नंबर्स बाकायदा आ रहे हैं और जो खुद गवर्नमेंट का भी ख्याल है कि ये तकरीबन कोई 35% शॉर्टफॉल हो जाएगा यहाँ पे. तो ये भी एक बात की अलामत कर रहा है कि हम एक टिपिंग पॉइंट गालिबन अचीव करने जा रहे हैं. और इसी हवाले से आप ये देखिए कि GDP के तनासुब में भी ये नंबर जो मेरे ख्याल से 2-2.25% ऑफ GDP रहता था डेवलपमेंट स्पेंडिंग, वो अब 1% से भी नीचे आ गया है. वेरी इंटरेस्टिंगली ऑन दैट पॉइंट, अगर मैं देखती हूँ क्लाइमेट एक्शन के लिए हमारे बजट में 8% यानी 8% मुख्तस किया गया है. दुनिया मूव कर रही है कार्बन क्रेडिट्स की तरफ, न्यू एज फाइनेंसिंग, ESG मॉडल्स. इज़ दैट अ कंसर्न फॉर पाकिस्तान? जबकि हम ये बारहा कह चुके हैं पिछले 3 सालों में, द होल नैरेटिव, द होल कॉन्वर्जेशन हैज़ बिन दैट पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्लाइमेटली वल्नरेबल कंट्रीज. डू यू सी एनी स्पेस? बेपना उसके अंदर गुंजाइश है सिद्रा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. बट द प्रॉब्लम इज़ कि जहाँ आप मकरूज़ हैं बहुत एक अरसे से और वो सिलसिला चल रहा है, और ऑब्वियसली उसमें हमारी पॉलिसी फिक्रनेस और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो आपके पास फिर जगह नहीं बच पा रही होती कि आप पॉलिसी में कुछ इस तरह के स्टेप्स लें, कुछ इनोवेटिव कर सकें. जी, वो लिमिटेड हो जाता है अनलेस यू हैव मेड अप योर माइंड टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, जो कि इस बजट में हमें उसकी क़िल्लत में नज़र आ रही है. इसी तरीके से आप डेफिसिट फाइनेंसिंग देख लीजिए कि जो डेफिसिट फाइनेंसिंग जैसे इस बजट के अंदर 6,500 अरब रुपए का डेफिसिट है, राइट. तो ये जो फंडिंग होती है इसकी या तो एक्सटर्नल सोर्सेज से होती है, डोमेस्टिक सोर्सेज से होती है. पिछले तकरीबन ना सिर्फ इस साल या और जो बजट किया जा रहा है,
پچھلے 4-5 سالوں سے یہاں پہ صورتحال چوک ہوتی بھی محسوس ہو رہی ہے، اور ایکسٹرنل فائنینسنگ سورسز میں اس طریقے سے آپ پیسہ نہیں اس کو فنڈ کر پا رہے ہیں اپنے ڈیفیسٹ کو. اٹس آل کمنگ ڈاؤن ٹو دا ڈومیسٹک فائنینسنگ سورسز، کمرشل بینکس اینڈ واٹ ناٹ. اور اس میں اگین وہی جو لفظ استعمال ہوتا ہے کراؤڈنگ آؤٹ کا، وہاں وہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ یہاں پرائیویٹ کریڈٹ جو آف ٹیک ہے وہ اس کے اوپر ایک چیلنجنگ صورتحال ہمیشہ کی طرح رہتی آ رہی ہے، اور وہ برقرار رہتی بھی نظر بھی آ رہی ہے. انٹرسٹنگلی مچ ریپیٹڈ نمبرز، واٹ وڈ یو سے اباؤٹ برین ڈرین؟ یعنی پچھلے سال کی اگر ہم بات کرتے ہیں 1.7 to 1.9 ملین لوگوں کی، یعنی 17 سے 19 لاکھ لوگ جو کہ اسکلڈ یا سیمی اسکلڈ ہیں وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں. کیا یہ ٹرینڈز ہم دیکھیں گے؟ از دیٹ آلسو این انڈیکیٹر ان اینی وے؟ جی، ان اٹ سیلف اٹس انڈیکیٹر، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو یہ بھی ایک علامتی سچویشن ہے، اور اس میں آپ دیکھ رہی ہوں گی جو ڈاٹا ہے وہ ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ یہ تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی ہے صورتحال برین ڈرین کی. اسی حوالے سے اگر آپ گورنمنٹ کی مشینری جو پیپل ایٹ دی ہیلم آف افیئرس جو ہوتے ہیں اس کا بھی صورتحال دیکھ لیں تو اس میں جو ٹرن اوور دیکھنے میں آیا ہے ریسنٹ ایئرز میں، اس کی بھی ہمیں تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی ہے. اینڈ ایگزیکٹو پیرالسس ایز ویل. نہ صرف یہ کہ ٹرن اوور بہت ہائی ہے، جب لوگ اس ڈیسیژن میکنگ پوزیشن پہ ہیں وہ ڈیسیجنس نہیں لے پا رہے، اور ان کو خوف ہے اس بات کا کہ وہ صحیح ڈیسیجن کیسے لیں. سو آل دیز آر انڈیکیٹرز. عام طور پہ جب ہم اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اس کی ایک اوور سمپلیفائڈ ایکسپلینیشن حسین صاحب ہمیں یہ ملتی ہے کہ آمدنی 98 خرچہ روپیہ، کہ وی آر ٹینڈنگ ٹو اوور اسپینڈ. اس کے علاوہ بھی کوئی آپ کو چیلنجز لگتے ہیں جو ہمیں اس پوائنٹ پہ لے آئے ہیں وچ یو آر ناؤ ڈیمنگ کہ یہ انسسٹینیبل ہے سدرا، یہ ایسے نہیں چل سکتا؟ جی ہاں، دیکھیں ایک علامتی صورتحال اور بہت زیادہ جو اہم ہے جس پہ آنے والے دنوں میں آئی تھنک کافی بات ہونے جا رہی ہے، وہ بیسکلی یہ ٹیرف ریشنلائزیشن کی ہے، جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی، اور اوبیسلی اس میں IMF کی بھی ایک رجحان ہے کہ جہاں ایک ٹیکسٹ بک اور جو اگر آپ بیسک بالکل اکنامکس 101 دیکھ لیں تو وہ بات اپنی حد تک صحیح ہے. اور میرے خیال میں کافی جو اکانومسٹ ہیں اکیڈمک اسکول آف تھاٹ سے بھی آپ دیکھ لیں اینڈ ادروائز وہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ہمیں کر گزرنا چاہیے. بات اپنی جگہ صحیح ہے، کیونکہ کب تک آپ بیڑیوں پہ جو ہے لوکل انڈسٹری کو چلائیں گے. تو کسی نہ پوائنٹ ان ٹائم پہ آپ نے وہ فیصلہ کرنا تھا، جو اب وہ وقت غالباً آ گیا ہے کہ جہاں اس کی بات ہو رہی ہے. آلدو گرینیولر لیول پہ اگر آپ بالکل ہی میں مائکرو انالیسس کروں تو ایز سچ کوئی بہت ہیوج ٹیرفس کٹ نہیں اس بجٹ میں ہے، مگر جو انٹینٹ اور ڈائریکشن سیٹنگ کر دی گئی ہے کہ آنے والے 4-5 سال میں ہمیں ڈیوٹیز، کسٹم ڈیوٹیز، اس کے اندر جو ہے ہاتھ کافی ہلکا رکھنا ہے اور ٹیکسز ہمیں کم کر دینے. تو وہاں ایک سوالیہ نشان یہ آ جاتا ہے کہ ایک تو ہم عادتاً جو ہے ہماری امپورٹس کے اوپر جو ٹیکس کلیکشن رہی ہے وہ گیپ کیسے فل ہوگا، نمبر 1. تو یہ اگین وہی ٹپنگ پوائنٹ کی طرف بات آ جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو گراؤنڈ ریالٹی ہے دونوں طرف سے، اگر آپ اکنامکس دیکھ لیں اور آپ جیو پولیٹکس دیکھ لیں، یہ جو کرنٹ دور گزر رہا ہے ایز وی اسپیک، اسپیشلی پوسٹ یہ جو ایران اسرائیل کانفلکٹ ابھی کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے، تو اس کے پیش نظر جو صورتحال ہے وہ تو ویسے ہی کافی تشویشناک ہے. بٹ پیورلی آن دا ٹیرف وار جو پوسٹ جو ابھی گورنمنٹ چینج ہوئی US میں، اس حوالے سے ایک میجر رسک یہ ہے کہ جو میجر ایکسپورٹرز جو مال ابھی US نہیں سپلائی کر سکیں گے، ان کا مال کہاں جائے گا؟ ان کا مال دنیا بھر دوسری مارکیٹس میں آئے گا. تو ایک حالانکہ دس از ویری انٹرسٹنگ. بہت سارے جو اکانومسٹ ہیں انہوں نے اس کو ایک پازیٹیو اسپن دینے کی کوشش کی ہے. اس کے اوپر ایک پازیٹیو آؤٹ لک یہ رکھا ہے کہ اگر ہم ویتنام سے، بنگلہ دیش سے کمپیئر کرتے ہیں who are exporting in much greater numbers to US no doubt is one of our big markets for us, لیکن ہمارے اوپر قدغن کم ہے. On the other hand, I think it's about time، جیسے آپ کہتے ہیں نا، نئے اور بولڈر چیزوں کی اگر بات کریں، we will have to explore new markets. اگر ہم پورے یورپین یونین کو دیکھتے ہیں as a combined cluster block, it is Pakistan's biggest market, but we perhaps need to go. لیکن just shift gears for a bit with me. حسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک اور چیز جس کو بڑا کلیئرلی بہت دفعہ کہا جاتا ہے پالیسی میکرز کی طرف سے کہ دا گورنمنٹ شوڈ ناٹ بی ان دا بزنس آف رننگ بزنسز. ان دا کرنٹ سینیریو جو آپ نے کہا، جو ہماری اکنامک اینڈ فسکل اسپیس ہے، جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہے، ڈو یو تھنک اٹس اوور ایمبیشیس دیٹ دا گورنمنٹ از سیئنگ دیٹ دے ول بی روبسٹ میجرز ٹیکن ٹو پرائیویٹائز دا ایل انڈسٹریز؟ دیکھیے یہ اگین نیریٹو پوائنٹ آف ویو سے تو ایک اچھی چیز ہے، no doubt about it. ہوتی بھی نظر آ رہی ہے آپ کو اس بٹ سال دیکھیے میں؟ یہ اس کی حالیہ مثال آپ کے سامنے PIA ہے. مطلب وہ تو سب کے سامنے ہے نا. مطلب واٹ ایکچولی ہیپن لاسٹ 12 months میں دیکھیں جو گورنمنٹ کی بہرحال کوشش تھی فار وٹ ایور ریزنز وہ کامیاب نہیں ہو سکی،
اور جو وہ سارا سلسلہ تھا وہ کہاں جا کے کنکلوڈ ہوا. اب اگین اس طرف عزم کا اظہار کیا ہے گورنمنٹ نے کہ دے آر لوکنگ فارورڈ ٹو میک اندر اٹیمپٹ. اور تو اس میں دیکھیے ساری چیزیں جو ہیں یہ کافی صحیح طریقے سے کی جا سکتی ہیں, بٹ اس میں اگین وہی ہے کہ تھوڑی پالیسی لیول پہ جو ہے زور دینے کی ضرورت ہے. اگین دیر از ٹنز آف لٹریچر اویلیبل آن ہاؤ وی کین ایگزیکیوٹ, بٹ اٹس جسٹ دیٹ ہاؤ اس کو پریکٹیکلی ہم کیسے عملی جامہ I think پہنائیں. what I'm hearing is کہ we need an integrated plan. I think آپ نے جب illusion of sync کی بات کی تو synchronicities کو ڈیزائن کرنا پڑے گا, ایک integrated plan کی ضرورت ہے. And I remember back in the day whenever I have covered the federal budget, ہم کہتے ہیں کہ priorities and the intention has to be clear. لیکن اس سے بھی زیادہ اہم ہو جائے گی the sequencing of the priorities. So let's come down to some solutions. گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں, آپ بار بار انڈیکیٹ کر رہے ہیں اپنی کانورزیشن میں حسین کہ دیر از ریگل روم اویلیبل, منوور اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. ڈیفینیٹلی. واٹ آر سم آف دوز سولوشنز؟ تو سر دیکھیے اس میں ابھی تک جو ہماری ڈسکشن رہی ہے اس حوالے سے جو ایک سلور لائننگ ہے وہ دیکھیے یہ ہے کہ ہم جہاں جس مقام پہ اس وقت ہیں اور اوور دی ایئرز جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے اور جن نکات پہ ہم نے ابھی بات کی کہ وہ جو ٹپنگ پوائنٹ آ گیا ہے ایک جس لیول پہ جس تھریشولڈ لیول پہ ہم آ چکے میں ہیں, تو اب یہاں سے آگے بڑھنے کا کوئی دوسرا راستہ ہے بھی نہیں. تو سلوشن میں جو میجر امپیکٹ جو چیز ہمیں کرنے جانی ہے وہ بیسکلی جو سیکٹرز اس وقت ٹیکسیشن میں نہیں ہیں, ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں, ٹیکس براڈننگ ہمیں کرنی ہے. میں یہ بیسکلی عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس کے اندر سب کو پتہ ہے, یہ کام فہم بات ہو چکی ہے کہ وہ کون سے سیکٹرز ہیں جن پہ ہمیں فوکس کرنا ہے اور کام کرنا ہے. تو وہاں پالیسی ایکشن ہمیں دیکھنا ہے, وہی ہمارے لٹمس ٹیسٹ ہوگا. اور یہی مثلا میں بھی اب آنے والے مہینوں میں جس طرح سے اس کو کلوزلی انالائز کر رہا ہوں گا, یہاں پہ ہمیں پروگرس دیکھنی ہوگی. ایک تو یہ بات. دوسری بات دیکھیے سولوشنس کے اینگل سے آپ نے اگر ہم بات کر رہے ہیں تو پاکستان میں نہ اس وقت ہمارے پاس ایکسپرٹس کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے. انٹلیکچوئل کیپیسٹی کے حوالے سے آپ دیکھ لیجیے, تو ہمیں صرف پالیسی پہ کام کرنا ہے, اس کی امپلیمنٹیشن میں. یہی بات میں نے دہرائی جسٹ فار تاکہ یہ بات ہم اس کو ایمفیسس کے ساتھ میں میسج پہنچا سکوں. اچھا, اب دوسرا پرسپیکٹو دیکھیے یہ ہے کہ می ریپرزینٹنگ ایز آئی سیڈ انیشلی ایز ویل کہ ریپرزینٹنگ دا سیونگس سیورس کمیونٹی آپ کہہ لیں, انویسٹرس کمیونٹی. تو اس پرسپیکٹو سے دیکھیں بہت کام ہے جو کہ کیا جا سکتا ہے. بیسک جو عام بات کی جاتی ہے وہ دیکھیے کہ سیونگس جو ہے وہ فنڈ کر رہی ہوتی ہے انویسٹمنٹس کو. بیسک اکنامکس کی بات ہے, سیونگس از ایکول ٹو انویسٹمنٹس. سیونگس ڈراپ ہوں گی, انویسٹمنٹس بھی کم ہو جائیں گی. تو اس میں جتنے بھی نیریٹو کے پرسپیکٹو سے آپ باتیں کر لیں, جب تک ہم یہ ایکویشن بیلنس نہیں کریں گے ہماری میکرو اکانومک گروتھ اچیو ہم نہیں کر سکتے. میں اس کو اب آسان کر لوں تو دیکھیے سیونگس میں دو بیسکلی اس کی ایک طریقے سے ایریاز ہوتے ہیں. ایک آپ کا گورنمنٹ سیونگز ہوتی ہیں اور ایک پرائیویٹ سیونگز ہوتی ہیں. گورنمنٹ سیونگز میں بنیادی طور پہ آپ کا یہ سارا فسکل بجٹ آ جاتا ہے, گورنمنٹ کے اخراجات اور گورنمنٹ کی کمائی جو انکم آ رہی ہے. وہاں تو ہمارا آپ کو پتہ ہے ڈیفیسٹ ہے, 6,500 ارب روپے کے ہمیں ڈیفیسٹ ہے جو ہمیں بھرنا ہے. تو وہاں تو دیکھیے سیونگس کا تصور ہی نہیں ہے. پرائیویٹ لیول پہ پھر آپ تصور کریں گے اگر ہمیں گروتھ اچیو کرنی ہے اور ہمیں انویسٹمنٹ لیڈ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کرنی ہے تو وہاں سیونگس پرائیویٹ سیونگس کی کیا امپورٹنس ہو جاتی ہے. ایکسٹرا آرڈنری لیول آف آپ سمجھ لیجیے اس کی سگنیفیکنس چلی آتی ہے. اور وہاں پہ بنیادی طور پہ دیکھیے کارپوریٹ سیونگز ہیں, پرائیویٹ سیونگز ہیں. اور اس میں اگر آپ کو تھوڑی روشنی ڈالوں کہ جس پہ جو ہے حکومت کو زور دینے کی ضرورت ہے وہ دیکھیے میوچل فنڈز آپ لے لیں. میوچل فنڈس پہ ٹیکس کریڈٹ ہوا کرتا تھا جو کہ بہت اچھی چیز تھی, وہ ٹیکس کریڈٹ حکومت نے لے لیا. دوسرا ریٹائرمنٹ سیونگز جو کہ لانگ ٹرم سیونگز کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ اگر آپ غور کریں تو ادھر جو ہے 50% پہ آپ کے پاس چھوٹ تھی لیکن وہ بھی ہٹا دی گئی. جی ہاں, یعنی کہ آپ 50% ودرا کر سکتے تھے ایٹ دا ٹائم آف ریٹائرمنٹ, وہ بھی جی وہ ٹیکس فری تھا, وہ بھی ہٹ گیا. اچھا جی, اس کے علاوہ اگر آپ میں جنرلی میوچل فنڈس اگر میں فکس انکم میں ہی رہوں اس وقت تو دیکھیے وہاں ٹیکسز کا جو اطلاق ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو مثلاً اگر کوئی کسی نے بینک میں رکھا ہوا ہے, ٹی بل گورنمنٹ سیکورٹی کسی نے لی ہوئی ہے آئی پی ایس اکاؤنٹ کے اندر, تو وہاں پہ ٹیکسز کم ہونے چاہیے. وہاں ٹیکسز الٹے زیادہ ہوئے ہیں اور یہ ابھی سے نہیں ہو, یہ بتدریج اس میں اضافہ ہوا ہے حالیہ سالوں میں. Can I zoom out a little bit؟ تو آپ مجھے بتائیے کہ ہم بزنس سینٹیمنٹ کی بات کرتے ہیں, ہم گورنمنٹ کی ول کی بات کرتے ہیں. اس وقت اگر میں آپ سے پوچھوں حسین, پوسٹ دس بجٹ کمنگ ان, انویسٹر سینٹیمنٹ کیا ہے, ان کی پرائیورٹیز کیا نظر آ رہی ہیں؟ پہلے لوگ کہتے تھے نا کہ جی پاکستان میں سب سے سیف قسم کی جو انویسٹمنٹس ہیں, لوگ سونے میں پیسہ انویسٹ کر دیتے ہیں, پلاٹ لینے کی کوشش کرتے ہیں. That trend has also changed. So are people feeling inclined towards, because you manage a multi-asset fund, کہاں انکلینیشن نظر آ رہی ہے انویسٹر کی؟ دیکھیں وہاں لمیٹڈ جو ہے نا وہ اگر آپ دیکھیں جیسے یہی جو ہمارا آپ کا پچھلا سوال تھا
وہاں اگر حکومت انسٹیٹیوشنلائز کرنے کی طرف بڑھے, ریٹ ہے جیسے مثال کے طور پہ, وہاں بہت مواقع آ سکتے ہیں. بٹ اگین ریٹ کے اندر بھی جو ہیں وہ کچھ رکھنے ہمیں دیکھنے میں آئے جو ڈالے گئے, اور اس میں جو ایگزمپشن ہونی چاہیے وہ ایک لے لی گئی 99A کی مد میں, مثال کے طور پہ کہ وہاں پراپرٹی ٹرانسفر ہوتا ہے فرنٹ کے اندر تو CGT ایگزمپٹ تھا. وہ ایگزمپشن جب گئی تو اس کے بعد حکومت نے پلٹ کے دیکھا ہی نہیں, وہ ایگزمپشن کنٹینیو ہونی چاہیے تھی. وہ انسٹیٹیوشنلائز ہوتا تو ایک عام شہری کے لیے ریئل اسٹیٹ میں بھی انویسٹ کرنا بہت آسان ہو جاتا, کیونکہ وہ ایک بگ ٹکٹ ٹرانزیکشن ہوتی ہے. بٹ ریٹ کی صورت میں آپ محدود سیونگس اگر آپ کے پاس ہیں آپ تب بھی اس میں انویسٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے پرائیویٹ ایکویٹی وینچر کیپٹل کے اندر بہت ساری ہم مواقع کر سکتے تھے جہاں اگین ٹیکس میں اصطلاحات کی ضرورت ہے جو نہیں آئی ہیں. تو یہ تو فرام دا JS انویسٹمنٹس پلیٹ فارم یہ میں کافی اس حوالے سے کیٹیگوریکلی آئی وڈ وانٹ ٹو کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرنا چاہیے جی, یہ اس پہ بہت زور دینے کی ضرورت ہے. جیسے میں نے آپ کو عرض کی جو ایکویشن ہے وہ ڈسبیلنس ہے. اور اس کا امپیکٹ کیا آ سکتا ہے اگر, بیکاز آپ اتنے زیادہ اس کو وثوق سے ایمفسائز کر رہے ہیں, اگر یہ چیزیں ہو جاتی ہیں, آپ کی کچھ اسیسمنٹ کچھ فور کاسٹنگ ہوگی کہ واٹ کائنڈ آف این امپیکٹ ول اٹ ہیو آن دی اکانومی آف پاکستان. دیکھیے اس میں بہت میجر فرق آ سکتا ہے, کیونکہ یہ ایک میجر اسٹیپ ہے ان ٹرمز آف دا سلوشنز. ہم بات کریں تو پرائیویٹ جو انڈیویجول ہے, ریٹیل ہے, اس تک انویسٹمنٹ چینلز کی فراہمی میں یہ ایک بہت میجر قدم ثابت ہو سکتا ہے. اور یہ ایک آسان عمل ہے, یہ اتنا کوئی مشکل میرا نہیں خیال کہ اگر فیصلہ کر لے حکومت اور یہ سچویشن کو سامنے رکھے کہ جہاں الٹا, کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ دیکھیں سیونگز جو ہیں وہ سپریس ہو رہی ہیں. 5 لاکھ روپے جس کی تنخواہ ہے آپ سمجھیے ماہانہ, اس کی اگر آپ نمبر آف آورز لگا لیجئے جو 40 آورز پر ویک ایک انٹرنیشنل ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے, بٹ دس پتہ ہے پرائیویٹ جابس میں آپ محنت کرتے ہیں, آورز آپ کے زیادہ ہوتے ہیں, تو وہ ایک منیمم ویج کے ایکویولنٹ نمبر نکلتا ہے, $15-16 کی کچھ اماؤنٹ نکلتی ہے جو US کینیڈا اور US باقی ممالک میں اگر آپ دیکھیں تو منیمم ویج کی صورت میں. مگر ٹیکسز کا اطلاق اتنا شدید ہے کہ آپ کی سیونگز ہی نہیں ہو پا رہی ہیں. آپ دیکھیے جو سیونگز ہی جس کی نہیں ہو پا رہی ہیں تو انویسٹمنٹ کی تو پھر بات ہی آپ نہیں کر سکتے. تو یہ جو چینلز ہیں یہ اگر اس کو انسٹیٹیوشنل طریقے سے اس پہ ریفارمز ہو جائیں تو ایک بے پناہ حکومت کے پاس بھی سیونگز بلڈ اپ ہو سکتی ہیں. حسین, جہاں ہم نے باقی ساری ایونیوز کی بات کی کہ ہم سیونگس کو, انویسٹر کانفیڈنس کو کیسے بڑھا سکتے ہیں, آئی آلسو وانٹ ٹو پلگ ان دا ریمیٹنسز with a large number of skilled and semi-skilled and highly paid Pakistanis also looking for opportunities abroad. What is the connect we can do جہاں ہم باقی لوگوں کو incentivize کریں, کیا ہم through the remittances can we get them to invest in Pakistan, maybe if they want to buy a house or buy a car or maybe some other tools of investment. جی ضرور سدرا, اس کے اندر بے پناہ گنجائش ہے. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ یہ جو مختلف جیسے میں نے آپ کو فنڈس کا اور جیسے میں نے ریٹ کا, VC پرائیویٹ ایکویٹی کا بتایا, اس طرف اگر ریفارمز میں حکومت پیش رفت کرے تو بے پناہ اٹریکٹیو انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز سامنے آ سکتی ہیں. کیونکہ دیکھیے جو ریمیٹنسز آ رہی ہوتی ہیں, جو لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں رقم, وہ ایسی بات ہے گھر چلانے کے لیے بھیج رہے ہوتے ہیں اپنے عزیز و اقارب کے لیے, اور مگر ان کے پاس اگر کوئی ٹینجیبل اپارچونیٹی آپ پریزنٹ کریں تو وائی ناٹ. کیونکہ اتفاق کی بات یہ ہے کہ دس از کوئنسائڈنگ ود اے ویری چیلنجنگ گلوبل اکنامک انوائرمنٹ. باہر اپارچونیٹیز اس طریقے سے نہیں ہیں, ریٹرنس بھی اس طرح کے جی, اور پاکستان اس پر جہاں ہے اور جس طریقے کی اپ سائڈ پوٹینشیل آفر کر رہا ہے, اس کو مارکیٹ کرنے کی بھی صحیح طریقے سے ضرورت ہے. اس کو ہم کہتے ہیں پرسنل سیلنگ. پاکستان اور پاکستان کا بہت اچھا بھی لیٹلی سارا جو بیانیہ اور جو ایک ہماری فارن پالیسی کا ایک امپریشن سب گیا ہے. آئی تھنک اسی کو لے کے آگے چلتے ہوئے ہمیں اس میں ضرور پیش رفت کرنی چاہیے. لیکن حسین, اس وقت تو اگر میں سیلریڈ لوگوں سے بات کرتی ہوں, ہوم میکر سے بات کرتی ہوں, ایون اسمال بزنس اونر سے, سب کہہ رہے ہیں کہ بچت ہو ہی نہیں رہی ہے, پرچیزنگ پاور ڈکریز ہو گئی ہے, خرچے ہمارے بڑھ گئے ہیں. تو اسپیسیفکلی اگر میں آپ سے کہوں کہ سیورس کو آپ کیا کہنا چاہیں گے, what can they do so that they are taking smarter decisions and they are able to grow their wealth or at least save substantially, تو آپ کیا کہیں گے؟ اس میں بڑی اسپیسیفک جو ہے سدرا 2 پوائنٹس میں شیئر کرتا ہوں آپ سے. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ جہاں لمیٹڈ انکم اپارچونیٹیز ہیں ٹھیک ہے, مگر ہمارے یہاں جو کلچرلی اگر آپ دیکھ لیں تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ ہم ایکسپینسز سائڈ پہ کافی ڈس آرگنائزڈ ہیں. کسی بھی طرح کا ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے, وی آلویز اینڈ اپ اوور اسپینڈنگ. شادی کا موقع سب سے امپورٹنٹ ہے, وہاں آپ دیکھ لیجیے جو خرچہ جس اسکیل پہ ہم لوگ کرتے ہیں, اور باقی بھی زندگی کے عام امور میں آپ دیکھ لیں تو انکم تو چلیں اگر وہاں نہیں ہے صورتحال تو ایکسپینسز تو ہمارے ہاتھ میں ہے نا. تو ایکسپینسز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے, جس میں ایک جیسے لائف اسٹائل انفلیشن ایک ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہے کہ جہاں اگر آپ کی ترقی ہوئی ہے یا آپ کی انکم بڑھی ہے تو اسی طریقے سے آپ اپنے ایکسپینسز بھی اوپر لے جاتے ہیں. تو ہم جس سچویشن میں, جس فائنینشیل اسٹریس کی صورتحال ہمارے ملک میں درپیش ہے, ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے, ہمیں مینٹین رکھنا چاہیے اور سیونگس بلڈ کرنی چاہیے. ایک تو یہ پوائنٹ ہے. دوسری بات دیکھیے یہ ہے کہ میوچل فنڈس ایک بہترین انویسٹمنٹ ایونیو ہیں, اور اس میں صرف ایک کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ پہلے سے ہی ایک پری ڈیٹرمن ایک پرسنٹیج اپنی سیلری کی بنا لیں
کہ آپ نے سسٹمیٹکلی اس کو انویسٹ کر دینا ہے. I think what an excellent point کہ save first, invest first and then spend. ہمارے یہاں ہم الٹا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم پہلے اسپینڈنگ کرتے ہیں جو بچے گا اس کو بچا لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس میں جیسے کہا جاتا ہے نا کہ سیو پیسمسٹکلی اینڈ انویسٹ آپٹمسٹکلی, تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو اس کے اندر اگر آپ کنٹینیوسلی پہلے سے ہی پری ڈیٹرمنڈ ہونا چاہیے, کیونکہ آلویز جب سیلری پے چیک آتا ہے یو آلویز سے کہ نہیں چلیں میں یہ ایسا کرتا ہوں کہ اگلے مہینے سیو کر لوں گا, میں ابھی مجھے فی الحال وہاں خرچہ کرنا ضروری ہے. تو اگر آپ پہلے سے پری ڈیٹرمنڈ اس کو کر لیں گے تو یو نو آئی ہیو سین کہ اس کا کیا ایک امپیکٹ آ رہا ہوتا ہے کمپاؤنڈنگ کا. اگر آپ دیکھیں اوور دی ایئرس, اگر آپ ایون فکس انکم کے اندر بھی اس میں اگر آپ مستقل ایک انویسٹمنٹ کرتے آ رہے ہیں تو اس میں دیٹ ول provide you with that savings buffer which you can fall back on in case so of come into a lifestyle of saving and investment rather than being in the committee mindset. مجھے لگتا ہے کہ ہم کمیٹی ٹو کمیٹی جی رہے ہوتے ہیں کہ چلو میں 2 سال سیو کروں گا اور پھر وہ جو بڑا بیل آؤٹ مجھے ملے گا دیٹ ول بی لائک مائی بگ اسپینڈ. سو وی نیڈ ٹو ہیو اے مائنڈ سیٹ شفٹ فرام دیٹ. کئی لوگوں نے, کئی انٹرنیشنل جریدوں نے اس بات کو کور کرتے ہوئے کہا ہے کہ post 10th of May 2025 it's a different Pakistan. The kind of headlines, the kind of press we are getting, it is definitely creating the potential. To sum up our conversation, Hussain, جیسے آپ نے کہا, and I love the fact that آپ نے اس کو بڑا ریئل رکھا ہے, no sugar coating, no glossing. جو گیپس ہیں اس کی بھی ہم نے بات کی, پوٹینشیل کو بھی ہم نے ڈسمس نہیں کیا, ہم نے کہا کہ بہت کچھ اچھا ہونے کی گنجائش موجود ہے. What will be your final thoughts that you would like to leave our viewers with as we close this conversation? دیکھیے ستر, ایک تو دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹائم اینڈ اگین یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو مشکل ہمارے اوپر لمحے آئے وہاں سے ہم کافی اچھے طریقے سے ہم نے اس کا مقابلہ کیا اور ہم سرخرو ہو کے باہر نکلے. جیسے کووڈ کی صورتحال آئی ہے, آپ 2023 کی صورتحال دیکھ لیں, جو معیشت جس کیفیت میں چلی گئی تھی اور ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں. پھر اسی طریقے سے آپ مور ریسنٹلی جو ہماری نیبرنگ کنٹری کے ساتھ جو ایک بہت تیزی سے کانفلکٹ بڑھا اور اس میں ہم نے اس کو جس طرح سے مینیج کیا, جس طریقے سے ایڈریس کیا, جس طریقے سے صورتحال سے فائٹ کیا, نہ صرف وہ مومنٹ بلکہ اس کے بعد کے جو معاملات رہے, تو وی ایمرجڈ ایز دا ونرز, رائٹ. اور وہ بڑے مشکل مومنٹس تھے. اسی حوالے سے اب اگر آپ پیورلی بجٹ کی ڈسکشن کو دیکھ لیں تو ہم نے جو کی ٹیک اوے بار بار میں جس طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ وی آر پاس دیٹ مومنٹ ناؤ کہ جہاں یوزنگ دوز سیم ٹولز, اس سیم دوا سے ہم اس دیرینہ مرض کا علاج کر سکیں. وی ہیو ٹو ڈو دا تھنک اباؤٹ ڈوئنگ اے پیراڈائم شفٹ رائٹ ناؤ. تو اس حوالے سے آپ ایک اور پہلو بھی سامنے دیکھ لیجیے کہ جیسے عید الاضحیٰ ہے, جو لونر اور سولر کیلنڈرز ہیں ان کے فرق کی وجہ سے ہمیشہ ایک فرق رہتا ہے, پر اتفاق سے کوئنسیڈنس ہے کہ بجٹ کی ڈیٹس بالکل ہی فال کر گئیں عید الاضحیٰ کے ساتھ. اب عید الاضحیٰ کے معاملے میں ہی آپ دیکھ لیں کہ تقریباً عید الاضحیٰ کی جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے وہ اس کا تخمینہ لگایا جاتا ہے کہ 500 ارب سے اوپر کی ہے. تو یہ جو ہم نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں, اسی کو اگر ہم ایک طریقے سے ڈیجیٹلائز کر لیں, جو کیش پہ ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم ایک آن لائن میتھڈس یا اس طریقے سے ہم کر لیں, اور اس نیک کام میں کون اس حوالے سے آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ بگر بولڈر اسٹیپس آر نیڈیڈ. عام طور پہ اگر دیکھیں کہ ایک مرض کی کوئی دوا ہے, وہ دوا بھی اگر آپ بدلتے نہیں ہیں, اس میں باقی آپ اپنے لائف اسٹائل چینجز نہیں لے کے آتے تو وہ اپنی ایفیکسی چھوڑ دیتی ہے. آج ہمارے پاس جو ٹولس موجود ہیں, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی فزیکل اسپیس ہی اتنا ہے, اس میں ہم زیادہ منوور نہیں کر سکتے. آئی تھنک ویئر وی ہیو لینڈیڈ از اے گڈ اسپاٹ where we can take those measures and bring about even greater impact. And I think that's a very healthy and a very high note that we would like to leave people with. Thank you so much, Hussain, for making time for us and for doing this budget commentary, which I think went much deeper. اس میں ہم نے گلاس کو ہٹایا, اس میں شوگر کوٹنگ کو ہٹایا. We painted a very realistic picture and at the same time we are not dismissing hope. There is a lot more potential in Pakistan and inshallah in the days to come we will see it materializing. اگر آپ کے اس پہ کوئی کامنٹس ہیں ضرور ہمیں فیڈ بیک دیجیے. Until next time, take good care of yourself. خدا حافظ. JS Investments. مزید معلومات کے لیے 0800 پر کال کریں یا انویسٹ لکھ کر 8027 پر SMS کریں. میوچل فنڈز میں سرمایہ کاری کے نتائج مارکیٹ کے حالات پر منحصر ہیں. سرمایہ کاری کی پالیسیوں اور رسک کو بخوبی سمجھنے کے لیے آفرنگ دستاویزات کا مطالعہ کیجیے.